नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसका करम है और आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के तुफ़ैल आज हम क़ससुल अंबिया की सिलसिलावार गुफ्तगू और मजालिस में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का दूसरे हिस्से का आज आगाज़ कर रहे हैं और ये एपिसोड नंबर 7 है। इसमें हम सबसे पहले रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि पिछली किस्त में हमने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कनान से लेकर मिस्र तक की वो तमाम परेशानियाँ, वो इब्तला, वो आज़माइश का पूरे तसलसल का जायज़ा लिया और हर पेश आने वाली मुश्किल को, उसमें से तालीमी पहलू भी और उसमें तफसीली पहलू का जायज़ा लिया। और पिछली किस्त में ज़नाने मिस्र के वाक़े पर हमने इख्तिताम किया कि जब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जमाल और हुस्न और कमाल जब अपने शबाब को पहुँच गया तो ज़ुलेखा तो आपके हुस्न पर फ़रेफ्ता हुई थी, शिकार हुई थी, तो उनके साथ साथ ज़नाने मिस्र ने जब चहमगोइयाँ शुरू कर दी तो ज़ुलेखा ने उन्हें चैलेंज किया और उन्हें किसी समझदार ने मशवरा दे दिया कि ज़ुलेखा, जिस परेशानी में तुम शिकार हुई हो तो इस तरह कोई मजलिस सजा लो, उसमें सब को बुला लो। उन सब को बुला लिया गया, उनके हाथों में छुरियाँ पकड़ा दी गईं और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अर्ज़ किया गया। जब वो गुज़रे तो उस वक्त वो वर्ताए हैरत में गुम हो गईं और ज़ुबान से निकला हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कि ये कोई बशर नहीं, ये कोई फ़रिश्ता नज़र आता है। तो वही ज़नाने मिस्र जो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फ़रेफ्ता होना शुरू हो गईं, फिर उनके मक्र, उनका फ़रेब का तसलसल जारी रहा। अब यहाँ अगले मकामात और वाक़यात का जायज़ा लेंगे और अल्लाह की तौफ़ीक़ से इसे इख्तिताम तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहले तो एक ज़ुलेखा थी, अब तो कई ज़ुलेखा मैदान में आ गईं। अब हर कोई अपने मक्र में फंसाने की कोशिश कर रही है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, कि अब ज़नाने मिस्र ज़ुलेखा की हम नवा बन गईं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना इस काम से कहीं ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ से वो मुझे बुलाती हैं। अगर तूने इनके मक्र को मुझसे न फेरा तो मैं इनकी बातों की तरफ माइल हो जाऊँगा और इन नादानों में से हो जाऊँगा। सो इनके रब ने फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये निदा, ये रिक्वेस्ट, ये दुआ अल्लाह ने सुनी तो उसी वक्त कबूल फरमा ली और औरतों के मक्र व फ़रेब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दूर कर दिया। अब बहाना ही चाहिए था कि वही अज़ीज़ मिस्र जिसकी आँखों के सामने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही, मासूमियत और बराअत साबित हो रही है, वही अज़ीज़ मिस्र अपनी बीवी पर जब उठते हुए सवालात और तानों को बर्दाश्त न कर सका तो मजबूर होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पाबंद सलासिल कर दिया ताकि अपनी इज़्ज़त और अपनी बीवी की इज़्ज़त बचा सके। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहले से अर्ज़ कर चुके थे, अल्लाह की कैद तलब कर चुके थे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत में वो महसूर होने का इरादा और फ़ैसला पहले से कर चुके थे। अब उनकी इरादे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब बना दिए और फिर वो जेल में डाल दिए गए।
وہاں اللہ کے نبی تھے، اب ان کا کام تبلیغ بھی تھی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف، ربوبیت کی طرف لانا بھی ان کے مقصود میں تھا۔ تو وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ آدھی قوم ان بتوں کی پوجا کر رہی ہے، آدھی قوم بادشاہوں کی پوجا کر رہی ہے، تو اسی وقت انہیں حکمت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس وزڈم کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ان خداؤں سے دور کر کے ایک وحدہ لا شریک لہ کی طرف مبذول کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اللہ رب العزت آپ کو رؤیا کا وہ علم دے چکا تھا، اس میں مہارت دے چکا تھا، دسترست حاصل ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ جو خواب ان کے پاس آتا، آپ کی بارگاہ میں آتے، اس کی تعبیر پوچھتے۔ اس دوران ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ وہ لوگ 2 قیدی ایسے بھی تھے، ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا، پلانے والا تھا۔ یہ دونوں کا موت کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ اب اس دوران اچانک خواب دیکھتے ہیں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس خواب لے کر آئے، تو میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلے واقعات کا بھی ہم احاطہ انشاءاللہ کر سکیں، کہ جب خواب پیش کیا تو اب آپ کی تعبیر خواب کی سیدنا یوسف علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ ساقی بنا دیے جاؤ گے، اور دوسرے جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھیں اسے کہا کہ تمہیں پھانسی دے دیا جائے گا، پھر پرندے تمہارے سر سے تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے، اور پھر فرما دیا قطعی فیصلہ یہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا، اللہ رب العزت کی عطا کردہ علم غیب کا اظہار کر دیا، بتا دیا کہ یہ تعویل الرؤیا کا وہ علم ہے جو اللہ رب العزت کے علم غیب کے خزانے سے عطا ہوتا ہے۔ اب یہ ساتھ جاتے جاتے جس شخص کی بخشش ہو گئی اور جس کی معافی ہو گئی، اس شخص کو بھی آپ نے ایک پیغام دیا۔ آپ نے کہا جاتے جاتے مجھے ضرور یاد کرنا، اگر بادشاہ کے سامنے وقت آئے تو اس کو اگر ضرورت پڑے تعویل رؤیا کی تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، وہ شخص سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اب ایک اور خواب جو بادشاہ وقت فرعون وقت کو آتا ہے، اب قرآن مجید نے اس خواب کا ذکر کیا۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیای تعبرون۔ اب وہ ملک بادشاہ جو خواب دیکھتا ہے اور اپنے سرداروں کو، اپنے علماء کو بلا کر کہتا ہے کہ بھئی مجھے خواب آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، ان کو لقمہ اجل بنا رہی ہیں۔ پھر میں نے 7 سبز گندم کے خوشے دیکھے ہیں، پھر ان کے ساتھ میں نے پھر خشک گندم کے خوشے بھی دیکھے ہیں۔ پھر یا ایھا الملا، اے میرے درباریوں، اگر تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو، ان کی تعبیر کر سکتے ہو تو تعبیر کرو۔ اب بے بس ہو گئے، لاجواب ہو گئے، ان کے پاس تعویل الرؤیا کا کوئی علم نہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ایزدی تھا، اللہ رب العزت کی ڈیوائن ہیلپ تھی جو یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر لانے کے لیے اللہ رب العزت ایک پورے ڈیوائن طریقے سے چل رہا تھا۔ بے بس ہو گئے تو کہنے لگے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کہنے لگے کہ یہ پریشان خواب ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ بے بس ہو گئے۔ اب یہاں پر وہی ساقی جو بادشاہ وقت کو شراب پلایا کرتا تھا، اس کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کی حکمت اور تعویل الرؤیا کا فن آ گیا۔ اسی وقت بولا کہ اے بادشاہ، اگر مجھے مہلت دیتے ہیں تو میں اس کی تعبیر کروا کے لا سکتا ہوں۔ اسی وقت گیا، یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا
اور یہ پورا خواب سنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کر رہے ہیں اور بادشاہ وقت فرعون وقت کو اس خواب کی تعبیر بھجوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا، فرمایا کہ جو 7 سال تک تم معمول کے مطابق کاشتکاری کرتے رہو گے۔ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، اور جو کھیتی تم کاٹو گے اسے انہی خوشوں کے ساتھ ذخیرے کے طور پر رکھ لینا، اور اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق ہر سال کچھ لے کر کھاتے رہنا۔ پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر فرمایا اس کے بعد بہت شدید خشک سالی کے سال آنے والے ہیں۔ 7 سال خود خشک سالی کے ہوں گے، مصیبت کے ہوں گے، اور اس وقت جو سارا تم نے ذخیرہ کیا گیا ہوگا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم اس وقت کے لیے محفوظ کر لو گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ جس میں موسلا دھار خوب بارش ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک سال اتنے پھل نکلیں گے، اتنے میوے ہوں گے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کا رس چوس رہے ہوگے۔ اب یہ جب خواب کی تعبیر اس بادشاہ وقت تک پہنچی تو وہ اس میں کار فرما حکمت کو، بصیرت کو، فراست کو سمجھ گیا۔ اسی وقت اپنے اس درباری کو، ساقی کو کہنے لگا جاؤ مجھے وہ یوسف چاہیے، میرے بارگاہ میں لے آؤ۔ وہ اسی وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ساقی گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ وقت نے بلایا ہے۔ اب معزز سامعین اور ناظرین یہ سنیے کہ یہ وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا طویل عرصہ پابند سلاسل میں رہنے میں گزر گیا، مگر اب وہ وقت آ رہا ہے، آپ کو خلاصی مل رہی ہے، نجات مل رہی ہے، آپ کو بادشاہ وقت اپنی بارگاہ میں مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے اور کوئی ذمہ داری سونپنے والا ہے، اپنے قریب کرنے والا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ سن کے کہتے ہیں مجھے منصب نہیں چاہیے، مجھے کوئی شان نہیں چاہیے، قربت نہیں چاہیے، مجھے سب سے پہلے اپنی براعت چاہیے، مجھے سب سے پہلے اپنی ڈیکلریشن چاہیے، اپنی معصومیت اور بے گناہی کا اعلان چاہیے، اور اس کی شرط رکھ دی کہ سب سے پہلے یہ ثابت ہوگا تو یوسف بادشاہ کے پاس جائے گا۔ اب وہ پوچھا کہ کیا کریں؟ پھر فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ پہلے جاؤ ان زنان مصر سے پوچھو کہ وہ ماجرا کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور خون بہنے لگ گیا۔ اسی وقت بادشاہ وقت نے زنان مصر کو بلا لیا اور قلنا، اور پوچھنے لگا وہ ماجرا کیا ہوا تھا۔ وہ سب کی سب جمع ہو گئیں اور یک زبان ہو کر کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگی کہ خدا کی قسم بات یہ ہے کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پہلی گواہی دے دی۔ جب گواہی دے رہی تھیں ادھر زلیخا بھی زنان مصر میں شامل تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اسے بیتا ہوا وقت یاد آ گیا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت یہ وقت اور یہ ایام ہر شخص پر لاتا ہے۔ اگر انہیں احساس نہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب احساس کرواتا ہے۔ اب وہ زلیخا اپنی زبان سے یہ ادا کرنے لگی، اور جن الفاظ کو قرآن مجید میں اللہ نے محفوظ کر لیا، الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اب وہی زلیخا جو سیدہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی، عاشق تھی، آپ کی محبت میں فنا تھی، آپ کو پھنسانے اور پھسلانے پر تلی ہوئی تھی، آج اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہے کہ اب حق آشکار ہو چکا ہے، میں نے ہی انہیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے پھسلانے کی کوشش کی، بے شک وہی سچے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب اللہ رب العزت آپ کے صبر کی
کا جزا عطا کر رہا ہے، آپ کے شکر کی جزا عطا کر رہا ہے، آپ کو ابتلا میں کامیاب فرما کر اب آپ کے لیے نعمتیں عام کر رہا ہے۔ اب اس وقت بادشاہ کہتا ہے کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ اب وہ بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام اپنے جاہ کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، اپنی ہیبت اور کمال کے ساتھ آتے ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے اب یوسف چاہیے، میں انہیں ایک خاص عہدہ اور اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ عام کا اہتمام کر دیا گیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بادشاہ وقت، فرعون وقت اعلان کر رہا ہے کہ الیوم لدینا مکین امین، آج یہ یوسف ہمارے ہاں بہت مقتدر اور معتمد ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام پھر آپ کے پاس جب گفت و شنید ہوئی، سٹنگ ہوئی، تو پوچھنے لگے اے بادشاہ اگر آپ مجھ سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں تو قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر چاہتے ہیں کہ میں ڈیلیور کروں، میں کچھ ڈیولپ کروں، میں ان مصیبت بھرے ایام میں مددگار ثابت ہوں، کوئی نظام وضع کر سکوں، کوئی سسٹم دے سکوں، گورننس کی بات کر سکوں، اریگیشن کا نظام وضع کر سکوں، مارگیج کا سسٹم دے سکوں، ایک سسٹم ڈیولپ کر سکوں، اس امور سلطنت کو اچھے طریقے سے چلانے میں کامیاب ہو سکوں، اور وہ چیز میں اپنی حکمت اور علم کی روشنی کے ساتھ دے سکوں جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، تو کہنے لگے اگر چاہتے ہو تو پھر مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر اور امین بنا دو۔ پھر ساتھ کہنے لگے انی حفیظ علیم، اور میری قابلیت اس قابل ہے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت سنبھالنے والا بھی ہوں۔ یہاں وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت معزز سامعین یوسف علیہ السلام کو اب اجر عطا فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا اے میرے محبوب سنیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں تمکن عطا کیا، اقتدار عطا کیا، پھر ان کو سلطنت عطا کی، اقتدار عطا کیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اور کہہ دیا جہاں چاہتے ہو اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں، سب کچھ آپ کے لیے عام کر دیا گیا۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو اس حقد اور حسد کی وجہ سے، اس شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے آپ کو تو اپنی طرف سے اس کنویں میں ڈال بیٹھے تھے، اب ظلم کا نشان بنا چکے تھے، اب آج قحط سالی کی وجہ سے ایسا قحط مصر کی سرزمین پر آیا کہ جس نے مصر کے گرد و نواح کو اپنے احاطے میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ کنعان کی وادی تک پہنچا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی اس کی متاثر ہو گئی۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر کی سرزمین پر جاؤ، سنا ہے کہ وہاں کا ایک نیا حاکم اور والی آیا ہے جو بڑا لطیف ہے، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، یقیناً اللہ کے نبی کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہوگی، بصیرت بھی دیکھ رہی ہوگی، ان کا اللہ کا عطا کردہ نبوی علم بھی بتا رہا ہوگا کہ بات کو انجام تک پہنچانا مقصود تھا، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام تک پہنچنا مقصود تھا۔ قرآن مجید میں آیا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب قحط سالی کی وجہ سے جب بھائی مصر کے شہر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی قحط سالی کا ذکر کر کے مانگنے لگے، یوسف علیہ السلام نے پہلی نگاہ سے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وہ بھائی تھے جو عداوت کرتے رہے، مگر یہ یوسف علیہ السلام تھے جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تھے۔ آپ کا لطافت، آپ کی کرامت اور آپ کی سخاوت کا انداز یہ تھا کہ ان کی جھولیاں بھر بھر کے تول تول کر ان کو غلوں کے غلے ان کے جانوروں پر لاد کر بھیج دیے۔ آپ کی ذہن میں تھا کہ یہ اکیلے نہیں، ان کے پیچھے میرے بابا جان یعقوب علیہ السلام کس حال میں ہوں گے۔ ایک عرصہ تو بیت گیا، مگر یوسف علیہ السلام نہ یعقوب علیہ السلام کو بھولے تھے، نہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھولے تھے، اس لیے ان کے لیے دراصل وہ سامان بھیج رہے تھے۔ اب اس کے بعد جب بھیج تو دیا، مگر بھیجتے وقت آپ نے ایک حکمت سے کام لیا۔
ایک تدبیر سے کام لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، آپ فرمانے لگے کہ اس دفعہ تو سامان دے کر بھیج رہا ہوں، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تولے بغیر اور عدل کے بغیر، میں جائز طریقے کے بغیر میں کسی کو نہیں دیتا۔ یہ کہہ دیا، مگر ساتھ کہا کہ اگر اگلی دفعہ تم آنا چاہتے ہو اور غلہ چاہتے ہو تو اپنے ساتھ اپنا بھائی لے کر آنا، اگر لاؤ گے تو غلہ ملے گا، نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ ایک ایسی شرط دے دی، وضع کر دی تاکہ حکمت سے، بصیرت سے، فراست سے بنیامین کے یوسف علیہ السلام سے ملنے کا بہانہ ہو سکے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ غلہ کچھ دنوں بعد پھر ختم ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا۔ اور اس والی مصر نے اور اس وزیر مصر نے ایک شرط عائد کی ہے، کہا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ اب یعقوب علیہ السلام اسی وقت بھانپ گئے اور سمجھ گئے، فرمانے لگے قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، تم سمجھتے ہو کہ میں یہ تمہارے اوپر اسی طرح اعتماد کروں گا بنیامین کے معاملے میں جس طرح یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، آپ نے بھانپ لیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، پھر فرمایا کہ بس اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مہربان ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی مہربان نہیں۔ یہ صبر یعقوب تھا، یہ نبوی طریق تھا، یہ ان کی طبیعت کا نرم پن تھا کہ وہ جان تو رہے تھے مگر اظہار نبوت اور علم نبوت بڑی حکمت کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب وہ مقام آتا ہے کہ جب بنیامین کو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں بنیامین سن لو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب یوسف اور بنیامین جو ایک وطن، والدہ کے ایک وطن سے تھے، وہ مل گئے۔ پھر کہنے لگے پریشان نہیں ہونا اس عمل پر جو تمہارے بھائی کرتے رہے۔ فرمایا کہ ہاں، کیونکہ یہ ہمارا کام وہ ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، ان کا کام وہ ہے جو شیطان کے ورگلانے پہ وہ کر چکے۔ اب ایک اور حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنا چاہا، اب وہ دوبارہ غلہ لے کر واپس جانے والے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر استعمال کی، جب ان کو غلوں سے ان کے جانوروں کو لاد دیا گیا اور بنیامین کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ وعدے کے مطابق تو بنیامین کو لے آئے اور غلہ لے کر واپس جانا تھا، کیونکہ اپنے ابا جان سیدنا یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے اور واپس لے کر آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس طرح آسانی سے بنیامین میرے پاس رکنے والے نہیں۔ معزز سامعین سنیے اللہ کے نبی کی حکمت اور فراست اور تدبر اور تعقل کہ ایک ایک عمل میں بھی ان کی حکمتیں ہیں۔ آج امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکھنے کے اتنے مواقع موجود ہیں، اور آج کی امت کے لیے، آج کے دور میں اس کی تطبیق کرنے کے لیے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں ان حکمتوں کو شامل کرنے کے لیے بہت واقعات ہیں۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ اور تو کوئی سبب بن نہیں سکتا، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب سامان لے کر جانے لگے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ شاہی پیالہ رکھوا دیا، اور ادھر لوگوں نے اعلان کر دیا اے قافلے والو تم میں سے لگتا کوئی چور ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ اب ان کو رکھ لیا گیا۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کی اولاد جب واپس پہنچتی ہے پھر ندامت میں جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگتے ہیں تو یک زبان ہو کر پھر کہتے ہیں یا ابانا ان ابنک سرق، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی۔ یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام
پھر کہنے لگے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ کیسا صبر یعقوب ہے، یہ کیسا تحمل ہے، یہ کیسی برداشت ہے، یہ کیسی کنٹینیوٹی ہے اس پیشنس کی جو آپ امت کی اور حضور کی امت اور آج کے دور کی اصلاح کے لیے، ہمارے احوال کی تربیت کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری دفعہ پھر آپ یعقوب علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام کی وہ نبوی بصیرت اور فراست سب کچھ پا گئی، بھانپ رہی تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرا یوسف بھی موجود ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ میرا بنیامین بھی زندہ ہے۔ کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تعسوا من روح اللہ، اور کہنے لگے اے میرے بچوں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے علم میں ہے کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے، علم میں ہے کہ بنیامین بھی زندہ ہے، یہ ان کے علم نبوت ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ اگر بتا دیتے تو شاید حکمت میں یہ تھا کہ پھر ان کے قتل کے لیے دوبارہ یہ درپے ہو جاتے اور کوشش کرتے اور کچھ اور میرے یوسف کو نقصان نہ پہنچاتے۔ اب اس کے بعد فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ اس قحط سالی نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اب جو گھر کا سامان اٹھا کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں یہ بھی لے لے، اس کے عوض بھی کچھ غلہ دے دے اور کچھ ہم پر صدقہ دے دے۔ جب یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، دل گھبرا گیا، اپنے گھر والوں کی فکر آ گئی، دل نرم ہو گیا۔ پھر اس وقت اللہ کے نبی کا وہ انداز سنیے کہ کس حکمت کے ساتھ ان کی تنبیہ کر رہے ہیں، ان کی ملامت کر رہے ہیں، ان کے کیے ہوئے گناہ اور خطا کا احساس دلا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نادانی میں تھے؟ پھر یہ سوال سنا تو وہ بھانپ گئے کہ اس طرح کی بات سوائے یوسف کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر یک زبان ہو کر کہنے لگے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قالوا انک لانت یوسف، کہ بے شک آپ ہی یوسف ہیں۔ وہ بھی سمجھ گئے، آپ بھی جان چکے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال انا یوسف، ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کر دیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت احسان والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ لوگ غم زدہ ہو گئے، پشیمان ہو گئے اپنی خطاؤں پر، پھر توبہ کرنے لگ گئے، تائب ہو گئے اور کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہنے لگے یوسف پتہ ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، ہم خطا کرنے والوں میں ہو گئے اور وہ ہم پر حاوی آ گیا، اور ہمیں معاف کر دیں، ہم خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں، ان کی لطافت کو دیکھیں، ان کے عفو و درگزر کو دیکھیں، ان کی نرمی کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ سارا قصہ ہے، کیا یوسف علیہ السلام کے معزز سامعین ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اس کنویں میں ڈالا، یہی وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے چند درہم کے عوض مجھے بیچ ڈالا، یہی وہ ہیں مصر جانے پر مجھے مجبور کر دیا، یہی وہ ہیں جو مارتے رہے، میری قمیص لے گئے، ان کے مکر و فریب کی وجہ سے پھر جیل میں چلا گیا۔ یہ سب کچھ ذہن میں ہوگا، مگر عام انسان اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی ہدایت خدا کی بارگاہ سے براہ راست آ رہی ہوتی ہے، اس کی رشد، اس کی ہدایت اور اس کی لرننگ کا پروسیس اللہ کی بارگاہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت آپ کا دل موم ہو گیا،
وہ تھے جن کا دل بھیڑیوں کی طرح سخت تھا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں جن کا دل نرم ہو گیا۔ کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تو آج کوئی گرفت اور ملامت نہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے، اور وہ سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب یہ سن کر پھر کہنے لگے اب جاؤ اور پورے اہل و عیال کے ساتھ اور میرے بابا جان یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آؤ۔ اس کے جواب میں کہنے لگے اے یوسف، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بابا جان کی تو بینائی ہی جاتی رہی، جب سے آپ کے فراق اور ہجر کی وجہ سے رو رو کر وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہنے لگے کسی کو بھیجا، کہا یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد محترم کی آنکھوں پہ رکھ دو، اور رکھتے ہی میرے باپ کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب اس پر غور کریں تو یہ وہ توسل تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے قمیص کے ذریعے سے اللہ رب العزت عطا کر رہا تھا، اس عقیدے کا وثوق عطا کر رہا تھا کہ اللہ کا نبی اپنے باپ اور دوسرے نبی کے لیے وسیلہ بن رہا ہے، اور اپنی قمیص جس کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسد اقدس کو چھونے کا موقع ملا، اسے باعث وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر قرآن مجید نے کہا کہ جیسے ہی وہ شخص یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، یوسف علیہ السلام کا قمیص ان کی آنکھوں پہ رکھا، رکھنے کی دیر تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگے۔ پھر قافلہ تیار ہوا، جب آ رہے تھے تو قربان جائیں یعقوب علیہ السلام کی عظمت پر کہ اتنا عرصہ صبر کرتے رہے، نہ کسی کو خبر ہونے دی اور نہ اس کا احساس دلایا، اس محبت کو، اس عشق کو، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس تعلق کو اب تک چھپا کے رکھا۔ جیسے ہی روانہ ہوئے تو فرمانے لگے کہ میں اب لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ قربان جائیں کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹھے کنعان میں ہیں، ابھی قافلہ روانہ ہی ہوا ہے، مگر خوشبو مصر کے شہر سے یوسف علیہ السلام کی سونگھ رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 40 سال کا جو عرصہ جو چند مفسرین بیان کرتے ہیں جو بیتا، کیا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہ آتی ہوگی، ان کی خبر نہ ہوگی، ان کے بارے میں علم نہ ہوگا؟ کیوں نہ ہوگا، یقیناً ہوگا، مگر یہ نبی کے اوپر اللہ کی آزمائش تھی۔ آج اس آزمائش کے اٹھنے کا وقت آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، وسعت عطا ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ اب وہ جو جدائی اور فراق جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ابتلا بنا دی گئی تھی، آج اس کے ختم ہونے کا دن آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابتلا ختم ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگنی شروع کر دی۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو اسی وقت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ملنے کا وہ واقعہ ہے جو مفسرین اور مؤرخین بیان کرتے ہیں، نہ اس جیسا انداز نہ تاریخ نے سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی نے لکھا ہوگا۔ اب یہ سارے واقعات وہ ہیں جو اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب ہم آپ کے قلب اطہر کو ان واقعات کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، قوی کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں تاکہ محبوب سنیں۔ اگر آپ جدا ہو گئے تو میرا یوسف بھی تو جدا ہوا تھا، اگر آپ ہجرت کر گئے تو میرا یوسف بھی تو ہجرت کر کے گیا تھا، اگر آپ کو عام حزن ملا تو میرے یوسف، میرے یعقوب نے تو ساری زندگی اس حزن اور ملال میں، جدائی میں گزار دی، اگر آپ کو حمزہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جدائی نے آپ کو ایک عرصے کے لیے آپ کے چہرہ اقدس پر، قلب اطہر پر ملال پیدا کر دیا، تو ادھر یعقوب بھی تو تھا جو 40 سال اس ملال اور حزن میں رہا۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا تو وہی ظلم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ کفار، ظالم اور جابر، یہ استحصالی طبقہ
اگر آپ کو سمجھ نہ سکا تو یوسف کو بھی تو نہ سمجھ سکا. اگر آپ پر وہ حملہ آور ہوئے تو پھر زلیخا یوسف علیہ السلام کی عزت اور عصمت پر بھی تو حملہ آور ہوئی. اگر آج وہ منافقین اور وہ یہود اور نصارہ اگر آپ کے لیے یہ تانا زنی کر رہے ہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں، یہ منصوبے بنا رہے ہیں، یہی منصوبہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو بنایا تھا. اگر آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا تو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس وقت میرے محبوب علیہ السلام وہ یوسف کو بھی تو دیکھیں، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ سب سنا کر اب وہ وقت آ رہا ہے. یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے دربار میں مل رہے ہیں تو قالوا یا ابانا، وہ سارے یوسف علیہ السلام کے بھائی نادم ہیں، پشیمان ہیں، رو رہے ہیں، اپنے خطائیں یاد آ رہی ہیں. کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یہ وہ حکمت تھی جس نے ان کے بھائیوں کو اس نقطے تک پہنچا دیا. یہ وہ عظمت انبیاء تھی، یہ لطف اور کرم تھا جنہوں نے انہیں اپنی خطاؤں کو یاد کرنے والا بنا دیا. آپ فرماتے ہیں استغفر لکم ربی، میں اپنے رب کے ہاں تمہارے لیے بھی مغفرت مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ مغفرت اور رحم فرمانے والا ہے. اب آخری بات کی طرف آ رہے ہیں. جب دربار سج گیا، اللہ رب العزت نے اس خواب کو یوسف علیہ السلام کی جس سے ابتدا ہو رہی ہے اسے سچا ثابت کرنا تھا. اب وہ وقت آ گیا کہ وہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين کا وقت آ گیا کہ ادھر شمس یعقوب علیہ السلام ہو گئے، قمر آپ کی والدہ محترمہ ہو گئیں، اور وہ 11 وہ تارے آپ کے بھائی ہو گئے. وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو آگے شریعت محمدی میں منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. صرف تعظیم میں سجدہ کیا، آپ کی عظمت کو سلام کیا، آپ کی نبوت کو سلام کیا، آپ کی طبیعت کی عظمت اور کرم کو سلام کر رہے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام اب یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یا ابتی ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو آج ہو رہی ہے، جو میں نے ایک طویل عرصہ پہلے دیکھا تھا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اور کہنے لگے میرے بابا آپ جانتے ہیں کہ میرے رب نے ہر قدم پر میرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑی خیر کی. جب مجھے جیل سے نکالا تب بھی میرے رب کی مہربانی تھی، اور اس وقت جو میرے ساتھ میرے بھائیوں نے حال کیا اور شیطان حائل ہو گیا، ورغلانے میں کامیاب ہو گیا، اس وقت بھی جو مجھے صبر دیا میرے رب نے مجھے دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا لطف و کرم والا ہے. میں صحرا سے یہاں پہنچا، میرے رب کا کرم تھا. مشکلات سے گزر کے آیا، میرا رب کا کرم تھا. ان زنان مصر کے فتنوں سے بچا، رب کا کرم تھا. پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اریگیشن کا بھی وہ فن دیا تھا، اور آپ کو وہ حکمت اور فراست دی تھی. کچھ سائنٹیفک انداز سے دیکھا جائے تو آپ نے ان خوشوں کو ورٹیکل لیول پر اور اسپیشل ان کے لیے کنٹینرز بنوائے تھے، اور ان میں خوشوں کو رکھ دیا گیا. ان گندم کے دانوں کو خوشوں کے اندر ورٹیکلی رکھ دیا گیا، اور ان کی حفاظت کا ایک ایسا سما کیا گیا. یہ آپ کا وزڈم ہے، یہ آپ کی بصیرت ہے کہ وہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی وہ خوشے، وہ گندم کے دانے اپنے خوشوں میں سلامت تھے، اور پھر وہ قوم استعمال کر رہی تھی. پھر اریگیشن سائنس کا موجد اگر کوئی ہے تو یوسف علیہ السلام ہے. اس وقت کی ساری زمین بنجر تھی. یوسف علیہ السلام نے وہ تمام زمینیں سرکار کی طرف سے ہر ہاری کو اور ہر کاشتکار کو مفت داموں بیچ دی، اور کہا اگر تم اس کو آباد کرتے چلے جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں اس کا مالک بناتے چلے جائیں گے. یہی سنت مصطفیٰ تھا کہ من احیا اردن میتتن فہی لہا، کہ جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا وہ اس کا ہے. مگر یہ فراست یوسفی دیکھیں کہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جو بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ زمین اس کی ہوگی. اس کاشتکاری کو بڑھا دیا، اتنا بڑھاتے چلے گئے کہ ان 7 سالوں میں اتنی کاشتکاری ہوئی، اتنی گندم جمع ہو گئی کہ اس کو فراست کے ساتھ سنبھال لیا. پھر گڈ گورننس کے بانی بھی آپ ہیں، مارگیج کے بانی بھی آپ ہیں، رہن رکھنے کے نظام کے بانی بھی آپ ہیں. پھر ایسا
آپ نے معاش کا سسٹم ڈیولپ کیا، معاشی نظام وضع کیا جس سے پہلے کوئی مثال نہ ملتی تھی. پھر ہر قسم کے سسٹم ڈیولپ کرتے چلے گئے، لوگوں کو عدل بھی دیا، انصاف بھی دیا، ان کے خداؤں کی حقیقت کو بھی سمجھایا اور اپنے خدا کی وحدت اور ربوبیت کی طرف بھی مائل کیا. حکمت کے ساتھ، فراست اور تدبر کے ساتھ اپنا دور گزارا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حکمتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی. اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں منطبق کر سکیں، آج کے دور میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اس حکمت کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے میں کامیاب ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.